अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों बात हो रही थी कुछ महंगाई के हवाले से, एक आम आदमी का मसला है। कुछ देर पहले मैं ख़बरों में देख रहा था, कुछ गैर मुल्की जरीदे जो है वो सर्वे करवाते हैं और सर्वे के मुताबिक पता ये चलता है कि पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो सबसे बड़ा और देरीना मसला है वो इस वक्त महंगाई है। और इसके साथ साथ हुकूमत के हवाले से भी जो उन्होंने तहकीक की है, जो सर्वे किया, उसमें पता ये चला है कि 87% के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में बसने वाले जो हुकूमत की मौशी पॉलिसियों से गैर मुतमईन हैं। और बाकी मानदा लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं होप नज़र आती है कि शायद मामला आगे जाके हल हो जाएंगे। लेकिन आवाम की बड़ी तादाद ऐसी है जो अब ये बात समझ चुकी है कि हुकूमत के लिए तकरीबन अब नामुमकिन है कि वो ये जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, सतही मसाइल और बुनियादी मसाइल, इनको ही हल करने में नाकाम हो चुकी है। तो जनाब, अब ये बात बार बार इसलिए दोहरानी पड़ती है कि मैं देख रहा था कुछ देर पहले ख़बरों में भी हमारे पास दिखा रहे थे, चौधरी फवाद साहब बता रहे थे कुछ कमोडिटीज़ के बारे में, सब्जियों के हवाले से कुछ बता रहे थे। जिंजर और गार्लिक के बीच में बेचारे फंस कर रह गए। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस मसले को हल करने के लिए क्या फ़ैसला किया गया है, क्या इक़दाम आपने उठाएँ। इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो पैगाम भेजना, फिर एंकर के हवाले से, जितने मीडिया एंकर्स हैं उसके हवाले से पैगाम बना बना कर जो है वो लोगों को दिखाना, ये तमाम चीज़ें, सिलसिला जो है वो ख़त्म होना चाहिए। काम के ऊपर फोकस होना चाहिए। बार बार इसी बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि खुदा रहा संजीदगी का मुजाहरा करें। मसाइल को हल नहीं कर सकते ना करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन संजीदगी का मुजाहरा करें कम अज़ कम। ख़ास तौर पे जब टीवी के सामने आए, मीडिया के सामने जब आएँ, तो कम अज़ कम ऐसी बात करें जो लोगों को समझ में आए। बहरहाल बड़ा मुश्किल काम है। चलें, आज इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। ख़बरें बहुत सारी हैं जिसके ऊपर फ़र्दन फ़र्दन आज गुफ्तगू करने हैं। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। कोशिश मेरी होगी कि उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से और इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से गुफ्तगू करें। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं, मोहम्मद फ़ारूक अफ़ज़ल साहब, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, एक बिज़नेसमैन हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। प्रोग्राम में आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं अक्सर व बेशतर, हम उन्हें यहाँ पे मदऊ करते हैं और ख़ास तौर पे मईशत के जो मामलात हैं उस पर उनसे बात होती है। फ़ारूक साहब को खुशामदीद। फ़ारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, उनसे भी बड़ी खुलकर गुफ्तगू होती है तमाम मामलात पर। ख़ास तौर पर ये जो मौशी मामला जिसका भी तस्करा हो रहा है उस पर आज उनसे तफ़सीलन गुफ्तगू होगी। इमरान हुसैन साहब, उनको मैं खुशामदीद। इमरान भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। फ़ारूक भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। अभी जैसे मैंने बड़ी लंबी एक तमहीद बांधी, ख़बरों का कुछ हवाला दिया है जो ख़बरें आपकी नज़र से, हमारी नज़र से गुज़र रही हैं, और एक सर्वे के भी मैंने यहाँ पे तस्करा किया। इस तरह लातादाद सर्वेज़ हो रहे हैं, अवामी आरा आपके सामने आती है किसी न किसी ज़रिए से। फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं, ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं जिसको हल करने की कोशिश हो रही है, पहले तो ये बता दीजिए, और अगर हो रही है तो क्या तसल्ली बख्श है जनाब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यासिर भाई, गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी परेशानी की सूरत हाल में है। जी और जो माशी सूरत हाल जो इस वक्त ख़राब हो रही है, अब देखें डॉलर की जो पैरिटी है वो जी, जितना ख़राब हुई हुई है, बिल्कुल। उसके अलावा जो महंगाई का जो एक जिन है वो जिस तरह बेकाबू हुआ हुआ है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ले ही नहीं पा रही उन माफियाज़ के आगे जो इतने अरसे से स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है। और वो जो एक तब्दीली का नारा था कि जी वो आके एक रिफॉर्म्स लाएंगे और सिस्टम ठीक करेंगे, आई बिलीव के दे हैव सरेंडर्ड बिफोर दोज माफियाज। अच्छा। और इट्स नॉट दैट इजी। देखिए, अगर जब आपने आपकी विल हो तो फिर आप किसी चीज़ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं नहीं करते, कहते। ठीक है। और फॉर द सेक ऑफ द द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ द नेशन, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, आप फिर ऐसे आते ही ऐसे डिसीजन लेते हैं कि लोगों को महसूस हो कि कोई चीज़ जो है ना वाकईतन तब्दील हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारी तवक्कुआत रखी थी और रखी हैं अभी भी। मैं, जी ऐसा नहीं है जी, कि मैं इस बिल्कुल इमरान से खान की नाउम्मीद गवर्नमेंट नहीं से, होते हाँ, हैं, मैं ठीक है। नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जितने देर से डिसीजन लिए जा रहे हैं उससे माशी सूरत हाल, पॉलिटिकल सिचुएशन, हर लिहाज से हम जो है ना बिल्कुल नीचे जी चलते जा रहे जी। हैं। अब बात यह है कि इस वक्त करंट बैलेंस आप देखें, पहले हम पिछले साल बड़ा खुश थे जी कि हमारा पहली दफ़ा 70 साल में पॉजिटिव आया $800 मिलियन। सरप्लस में चलेगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब हम ठीक ठाक उसमें माइनस में चले गए। ट्रेड बैलेंस हमारा बिल्कुल इस वक्त दोबारा बिल्कुल काफ़ी ऐसा बढ़ ही। चुका है। इस वक्त हमारी इंपोर्ट्स बेतहाशा बढ़ चुकी हैं दोबारा से, ठीक है ना।
اب یہ اس کا سارا پریشر ڈیفینیٹلی روپی پر آتا ہے. اچھا اسی طرح پھر جو افغانستان کی صورتحال تھی اس میں بھی دیکھیں جب ڈالر یہاں سے وہاں جانا شروع ہوا اس میں کچھ لوگ انوالو تھے جو ڈالرز یہاں سے خرید کے افغانستان بھیج رہے تھے. اب اس میں دو چیزیں ہیں, آیا وہ گورنمنٹ کی منشا سے ہو رہا تھا, کیوں کہ افغانستان کے جو ڈالرز ہیں ان کے اکاؤنٹس جو سیز کیے گئے ہیں تو دے نیڈ منی ایکچولی, دے نیڈ ڈالرز. تو کیا گورنمنٹ کی منشا سے یہ سارا کام ہو رہا تھا یا انلیگل ہو رہا تھا, وٹ ایور دا کیس از. اس سے ہوا کیا کہ ہمارے ہاں ڈالر کی جو پیرٹی تھی ڈالر روپی کے اگینسٹ وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اب 177, 176, 175 اس کا لامحالہ اثر پڑتا ہے جو آپ کی امپورٹڈ جو بھی را مٹیریل ایسے جو کہ آپ فنش گڈز بنا کے پاکستان میں بیچتے ہیں اس پہ اثر پڑا, اور پھر اسی وجہ سے پیٹرول آپ کو مہنگا ملا. اچھا یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ ہر چیز ملٹیپلائی ہو جاتی ہے کہ جی سبزی اس لیے مہنگی ہو گئی, جی پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹھیک ہے جی, ساری کموڈیٹی اس کے اوپر ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو قابو نہیں کر پائی یا پلان نہیں کر پائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیے اس سے سب سے بہترین حل جو ہے نا, میں جو میری نظر میں ہے, دیکھیے میں اور آپ اگر ہم اپنے گھر کے ایک اس میں لیں مثال کے طور پر, میں کیا قرضہ لے کے اپنے گھر کی رینوویشن کروں, میں قرضہ لے کے گاڑی لے لوں, میں قرضہ لے کے سارے کام کروں گھر کے, تو اس کا اثر کہاں پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں انتظار کروں, پیسے کو سیو کروں, کچھ عرصہ انتظار کروں اور پھر وہ ساری چیزیں گھر کی رینوویشن بھی کروں, ٹھیک ہے, سارے وہ کام بھی کروں, گاڑی بھی لے لوں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنا ترقیاتی کاموں کے لیے قرضے لیتے ہیں جو ہم پہ بوجھ پڑا ہوا آئی ایم ایف کا, ورلڈ بینک کا, ڈفرینٹ ڈونرز کا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سارے ترقیاتی کام جو کرتے ہیں وہ قرضے لے کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو پے بیک بھی کرنا ہے آپ کو. اچھا اب کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 3-4 سال تک کے لیے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات کو منجمد کر دیں, کیونکہ ترقیاتی اخراجات تو سارے کرپشن میں چلے جاتے ہیں, ترقی تو ہو بھی نہیں. اب کراچی کا آپ دیکھ لیں, یعنی سندھ کو تقریباً 10,000 ارب سے اوپر پیسہ ملتا ہے, 1,000, ہاں ٹھیک ہے, اب 700 ارب کیا وہ لگا ہے, نہیں لگا نا, وہ سارا پیسہ کرپشن میں جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ سارے ترقیاتی کام منجمد کر دیں 3 سال کے لیے کہ جی ہم اپنی ریسورسز سے ہی کریں گے, اور وہ 3 سال کے جو اماؤنٹ ریونیو جو آپ کے آ رہے ہیں اس سے آپ اپنے لون اتاریں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ. اسی طرح غیر ترقیاتی اخراجات ہیں جو ایم این اے, ایم پی ایز, آپ کے پولیٹیشین, بیوروکریٹس, ان کے جو اتنے ہیوی میڈیکل الاؤنسز ہیں, ان کے ٹرانسپورٹیشنز ہیں, ان کے پیٹرولز ہیں, ان کے ڈرائیورز ہیں, ان کی ٹریولنگ ہے, وہ سارے ختم کر دیں 3 سال کے لیے, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اتنے اربوں خربوں پہ بچیں گے آپ کو جس سے آپ اپنا لون پے کر سکتے ہیں اور اپنی جو ملک کی صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں بہتر کر سکتے ہیں, بہت بہتر ہو سکتی ہے. بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک ریولوشن آ سکتا ہے, اکنامک آپ کے پاس ریفارمز تب آئیں گے جب آپ واقعتاً آسٹیرٹی کی طرف جائیں گے اور عملاً کچھ کر کے دکھائیں گے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. عمران صاحب یہ فرمائیے گا, یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے اور ہر شخص ہی جس طبقے سے بھی اس وقت بات کی جائے وہ اس سے مطمئن نظر نہیں آتا, کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اب گنجائش باقی ہے, کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا, اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میں اور آپ خدا کا شکر ہے کہ اس جگہ پر ہیں جہاں پر ہمارے جیسے تیسے معاملات گزر جاتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی اس کے لیے ہر گزرتا دن ایک نئی مصیبت, ایک نیا عذاب بن کر سامنے آتا ہے. فرمائیے. دیکھیں معیشت آپ کی جو ہے نا وہ پہلے بھی کمزور تھی, یہ بات نہیں ہے پچھلے دور میں, لیکن اس ادوار میں کمزور کو میں چھوٹا لفظ قرار دوں جہاں پہ پہنچ. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کی معیشت کے جو مہنگائی کنٹرول کرنے کی اگر ہم بات کریں تو یہ لوگ نہیں سمجھتے مہنگائی کنٹرول نیشنل لیول پہ ہوتی ہے, جس کے لیے آپ کو بلدیاتی نظام چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کونسلرز, میئرز, وہ جا کے پرائز مانیٹرنگ کمیٹی کچھ بھی وہ کچھ نہیں کرتی. عوامی نمائندے ہوتے ہیں جن پہ پریشر ہوتا ہے. بہت اچھی بات, ٹھیک ہے, بالکل وہ کنٹرول کرتے ہیں, وہ ہمارے یہاں ہے نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے کہ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ چلو بھائی آپ علاقے کا جو ایم پی اے ہے اس کی ڈیوٹی ہی لگا تو یار تم مارکیٹ کا دورہ کرو, تم بازاروں کا دورہ کرو, کم از کم یہ تو کرو تمہارا کچھ روب رہے لوگوں پہ. یہاں پہ جس کی جو مرضی آتا ریٹ لگا جاتا ہے. اچھا جہاں تک معیشت کا بگاڑ ہے اور معیشت کو سدھارنے کا تعلق ہے تو ایک ابھی آپ دیکھیں کہ آپ چل رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب میں اس سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ اسٹیٹ بینک گورنر کون ہے. بالکل ٹھیک ہے.
اسٹیٹ بینک کا گورنر وہ آدمی ہے جس کی زندگی باہر گزری ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے وہ پاکستانی ہوگا, لیکن اس کی شاید پاکستان سے وہ نہیں ہوگی انسیت جو ہماری اور آپ کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس ساتھ بھی آٹونومی دے رہے ہیں, بھائی کون سی پالیسیز آپ لے کر آ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ڈالر کی جو بھائی نے بات کی افغانستان جا رہا تھا, گورنمنٹ کا اس میں شیئر ہو نہ ہو, کیوں جا رہا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ کی ریٹ نہیں ہے کہ آپ روک رہے بالکل آپ گورنمنٹ کس بات کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی ایک ریٹ ہوتی ہے نا ایسا کہ ہی بھائی جی میں کنٹرول کروں گا. ٹی وی آ کے بول دینا. ہاں ایک بات بہت اچھی ہے کہ شکر ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے مانا کہ مہنگائی, پہلے کوئی مانتا نہیں, پہلے مانتا نہیں, مطلب کہ اتنی اوقات سے باہر ہو گئی گورنمنٹ ان کو ماننا پڑا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس پہ آ کے بھی جو آپ کے منسٹرز ہیں یا جو ایڈوائزرز ہیں جو وہ بیان دیتے ہیں نا, جو وہ اسٹیٹمنٹ, جو ٹاک شوز میں دیکھ رہا تھا کل, ایک خاتون تھی اور 10 فرشتے ہیں اور اس طرح کی مہنگائی تھی, تو وہ آپ کو مطلب وہ کسی کا زخم پہ مرچیں ڈالنے والی بات. ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے. آپ ہمدردی کرنے کے بجائے آپ اگلے کو مرچیں لگانے کے, جی یہ ہو گیا. فواد صاحب بولتے ہیں جی میں دیکھ رہا 90 روپے چینی مل رہی ہے. میں نے اتفاق سے میں نے اپنے بندے کو بولا, میری ڈیفینس میں رہائش ہے, میں نے 90 روپے دیکھ کر 1 گھنٹہ تم کو دیا. کہتے سر منیمم بھی 140 5 جگہ گیا, 5 جگہ ہو کر آیا ہوں, 5 ہو گئے. تو یہ عوام ہم تو چلو 140 میں 150 میں شاید اللہ کا کرنا افورڈ کریں, غریبوں کا جو حال ہے. تو اکانومی کا طریقہ کار یہ ہے چلانے کا, ان سے اکانومی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو صحیح بندے ہیں نا, جیسے وہ مسعود صاحب تھے, وقار مسعود صاحب, وہ کیوں چلے گئے؟ کوئی صحیح بندہ چل نہیں پاتا اکانومی صحیح کرنے کے لیے, یا پھر آپ سنتے نہیں ہیں شاید ان کی, اس لیے چلے جاتا ہے. آپ کی ٹیم بہت کمزور ہے. آپ ٹیم میں چینجز کرتے رہیں گے نا, مطلب یہ آپ کا چینل ہے, کل کو ہو سکتا ہے یہ خرید پوری ٹیم چینج کر دے, تو اور 2 مہینے بعد ٹیم چینج کر دے, تو یہ چینل چل نہیں سکتا. آپ کو ٹیم کو ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ نے کسی بھی ٹیم کو ٹائم نہیں دیا, معاشی ٹیم کی بات کر رہا ہوں. جب تک ٹائم نہیں دیں گے, اب مہنگائی ہے, مہنگائی کے جو انڈیکس جو ریشو آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک صاحب کا میں آف دی ریکارڈ وہ آتا ہے, میں نام نہیں دوں گا, بہت قریبی ہیں خان صاحب کے, تو کہنے جی یہ ہونا نہیں چاہیے, یہ بھی 1-1.5 ہفتے بنے جی, یہ کیسی بات کرتی بھائی آپ, انڈیکس نہیں ہونا چاہیے, تو کہنے جی مہینے میں ہونا چاہیے. اچھا اچھا, ان کا میں نے کہا اچھا ہونا کیوں نہیں چاہیے, ہاں وجہ بتائیے. بالکل ٹھیک ہے یار, کتنے لوگ یہ دیکھتے ہیں, کتنے لوگوں کو تمیز ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا سر آپ کے خیال میں کتنے لوگوں کو تمیز ہوگی, مطلب کتنے % دیکھتے ہوں گے؟ کہہ رہے 2%, 3% دیکھتے ہوں گے. میں نے کہا سر بات یہ نہیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں, یہ انڈیکس آپ کا معاشی ہوتا ہے, کہ جیسے آپ ہر وقت کتنے لوگ اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتے ہیں, لیکن آپ ہر وقت جب اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتے ٹی وی پہ زور زور سے آ کے بولتے ہیں آج اسٹاک اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی, حالانکہ میرے خیال سے 5% میں لوگ بھی کام نہیں کرتے ہوں گے, حالانکہ بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ آ کے اس کی مثالیں دیتے ہیں. ابھی یہی انڈیکس صحیح ہو جائے گا تو کون آپ لاؤڈ اسپیکر لے کے نکل کے اس پہ دے رہے ہوں گے. تو مسئلہ یہ نہیں, ہمارے یہاں ٹیم کا فقدان ہے, نیت شاید صحیح ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, نیت سے میں, لیکن آپ کے خیال میں ٹیم کیونکہ ٹھیک نہیں ٹیم ہے, کا آپ ٹائم نہیں دے رہے. اب شوکت ترین صاحب آئے ہیں, ان کی کسی سیریمنی وہ چلا گیا, تو شوکت ترین صاحب کی پچھلی کارکردگی مجھے بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے نا, جو بینک ہے وہ کس نمبر پہ ہے, پہلی بات یہ ہم چھوڑ دیں. لیکن میں آپ کو ہائر کرنے سے پہلے میں کمپنی میں اگر آپ کو ہائر کروں گا تو آپ کی پریویس دیکھوں گا, ٹریک ریکارڈ دیکھوں گا, اس کے بعد ہائر کروں گا. آپ جو جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں, جو ان کی پہچان ہے ایز اے بینکر, تو ان کا بینک کہاں پہ ہے, ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. چلیں یہ تو ایک بات ہے آف دا ریکارڈ, بالکل صحیح ہے کہ ہمیشہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ہائر کیا جاتا ہے کسی بھی نجی ادارے میں, سرکاری ادارے کی تو میں بات نہیں کرتا, اس کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے, ماضی میں اس نے کیا کیا اور اس کے بعد اس کو ابھی ایک انہوں نے بندہ لگایا بہت اچھا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین لگایا اسفر احسن. جی ہی از ون آف دا گڈ گائز, مطلب جو آپ یہ کہنے کے ڈیزرو کرتا تھا. اس سے پہلے بھی لوگ آ چکے ہیں, لیکن ابھی جیسے عمران صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو موقع دیتے تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا ہے. فاروق بھائی کس حد تک متفق ہیں اس بات سے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ لوگ ہیں؟ اچھا بریک کے لیے کہہ دیا انہوں نے, ایک بریک لے لیتے ہیں چھوٹی سی, واپس آ کے اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا, بریک سے واپس آتے ہیں, معاشی معاملات کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب ہماری گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ معاشی معاملات کے حوالے سے, حکومتی پالیسیز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائے محمد فاروق افضل اور عمران حسین صاحب, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے ان سارے معاملات پر. فاروق بھائی یہ فرمائیے, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ جیسے بھی نشاندہی کی گئی کہ لوگ موجود ہیں لیکن وقت نہیں دیا گیا, یہ ساری چیزیں کر کے دیکھ لی گئیں, اور بار بار یہ سوال نہ چاہتے ہوئے بھی دہرانا پڑتا ہے کہ ماضی میں بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ اس طرح معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے گا. اس وقت بظاہر بڑا آسان اور سہل نظر آتا تھا کہ آ کر 90 دن کے اندر معاملات حل ہو جائیں گے, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ اب معاملات سارے ہاتھ سے نکل گئے. اس وقت جس طرح کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, معذرت کے ساتھ, اس کو ٹھیک کرنے میں پھر اس سے زیادہ وقت آپ کو درکار ہوگا, اور اس وقت تک حالات کس طرف جاتے ہیں کسی کو نہیں پتا. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ اب کیا جو نئی حکومت آئے گی وہ اگر چیزوں کو ٹھیک کرنے لگے گی, کتنا وقت اس کو لگے گا, پھر یہ چیزیں نارملائز ہوتے ہوتے پھر آپ کو 5 سال گزر جائیں گے, پھر ایک نیا سیٹ اپ منتظر ہوگا. معاملات کیسے آگے بڑھیں گے اور کس طرح بڑھنا ہے یہ سمجھائیں ذرا, کہ کیسے پھر حالات ٹھیک ہوں گے. دیکھیں یاسر بھائی, بات یہ ہے کہ جو تو پچھلے لوگ تھے نا دونوں, جی, وہ تو کسی قابل نہیں تھے کہ ملک کو صحیح خطوط پہ لے کے چل سکیں, یہ بتا دوں آپ کو, دیٹ از بالکل کنفرم بات ہے. لیکن فاروق بھائی معذرت کے ساتھ یہ جو معاملات تھے, یہ جو جس وقت خاص طور پہ جو معیشت کے معاملات ہیں, اس سے پہلی جو حکومت تھی اس میں تو اتنے زیادہ ہمیں میں نے عرض کیا نا, آپ نے جو میرے شروع میں نے کہا تھا کہ آپ جب قرضے لے کے سارے کام کریں گے, سمپل حل بتاتا ہوں, کاسمیٹک. دیکھیں بات یہ ہے کہ میری انکم ہے 2 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, اور میں اخراجات کر رہا ہوں اپنے گھر پہ 3.5 لاکھ روپے کے, تو 1.5 لاکھ روپیہ میں آپ سے ان سے قرض لے کے چلا رہا ہوں, بچوں کو یاشی کرا رہا ہوں میں, بچے بڑے خوش ہیں, آؤٹنگ بھی ہو رہی ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, زبردست کام ہو رہے ہیں. پھر لوگوں نے قرضے دینا بند کر دیا, اپنا تقاضا کرنا شروع کیا, پیسے واپس کرو ہمارے. اب میرے پر لاکھوں روپے کا لون ہے, اب میں نے واپس بھی کرنا ہے, تو ایک تو 1.5 لاکھ بند ہوا, اس کے بعد جو 2 لاکھ کی انکم ہے اسی میں سے میں نے اب جو ہے نا پس انداز کرنا شروع کیا 50,000, تو میری انکم 1.5 لاکھ ہو گئی 3.5 لاکھ سے. اب جب وہ 50 جو جتنی یاشیاں بچوں کی جب ختم ہونا شروع ہوئی, انہوں نے چیخیں مارنا شروع کی, بابا یہ کیا ہو رہا ہے, یو نو. تو وہ جو چیخیں تھیں وہ قرضے کے اوپر تھی, وہ جو مطلب جو عیاشیاں تھیں وہ قرضے کے اوپر تھیں. آپ سبسڈی دے رہے ہو, قرضے لے کے دے رہے ہو, کس لیے بھائی؟ آپ یہی جو پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, کرپشن کو روکنے کے لیے آپ پہلے ترقیاتی اخراجات سارے بند کر دیں, اس پیسے سے آپ سارے معاملات اپنے بہتر کر سکتے ہیں ملک کے اندر جو ہیں. کوئی چیز بھی, کوئی بندہ چاہے آپ عام لائف ہو یا ملک ہو, قرضے لے کے نہیں چلتا, اور نہ ہی چلنا چاہیے. جو آپ کی ریسورسز ہیں اسی مینز میں رہتے ہوئے آپ کو چلنا ہے, چاہے لوگ چیخیں ماریں یا کچھ بھی کریں, ٹھیک ہے. تو چیز کیا ہے کہ دیکھیے بندے آتے ہیں ہمارے ہاں, جو بیوروکریٹک سسٹم ہے وہ انتہائی زنگ آلود اور 3rd کلاس سسٹم ہے. یہ سمجھتے ہیں جتنے بھی بیوروکریٹ کہ یہ عقل کل ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی جب وہ بنتا ہے CSS کر کے آتا ہے, پہلے وہ کام کرتا ہے ایجوکیشن منسٹری میں, پھر اس کو 3 سال میں بنا دیتے ہیں, چلو بھائی اب تو پیٹرولیم میں چلا جا, پیٹرولیم اٹھا کے چل اب تو فائنانس میں آ جا, فائنانس اٹھا کے اس کے بعد اب تو دوبارہ جناب کسی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چلے جاؤ. اس کی وہ BA پاس ہوتا ہے یا MA پاس ہوتا ہے, اس کی ایکسپرٹیز کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوتی کہ وہ عقل کل سمجھے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. ہمارا اگر منسٹر آف اکانومی ہے, اکنامک افیئرز ہے, اس میں سارے اکنامسٹ ہونے چاہیے, سیکشن آفیسر سے لے کے سیکرٹری تک سارے اکنامسٹ ہونے چاہیے, اسپیشلائز ہونے چاہیے, ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے, اور آپ انہی بندوں کو ہائر کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹ جو ہے نا وہ CSS کر کے آئے, آپ کانٹریکٹ بیس پہ ان کو ہائر کریں جو ملک کے لیے بہترین کام بھی کریں, ٹھیک ہے, پالیسیز بنائیں. اور آپ کا جو منسٹر ہے وہ بھی اکنامسٹ ہونا چاہیے, بینکر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کو پتہ تو کہ اکانومی کے الف بے کہ ہے کیا چیز ہے, یو نو. اور یہ چیزیں سارے پھر ملک کی حالات کو بندہ دیکھتے ہوئے سسٹم کو چلاتا ہے. اچھا چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی بھی, میں نے دیکھا بہت سارے ایسے ان کا فہم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لیکن وہ ایک عام بڑی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح صحیح کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں. یہ سارا ویژن ہوتا ہے ایکچولی. اب آپ دیکھیں اگر عمران خان صاحب نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی اگلے 5 سال بھی رہنی چاہیے, کیونکہ جو پالیسیز ابھی بنی ہیں وہ اکانومی کے لیے تو بہتر ہیں, ٹھیک ہے, مہنگائی کا ایک شور ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن اس کی کنٹینیوٹی ضروری ہے. اگر آپ پچھلی لوگوں کو دوبارہ دیں گے, دیکھیں وہ سارے
30-40 साल से गवर्नमेंट करते आ रहे हैं, वो 500 खानदान आते जाते हैं, क्या पहले दूध की नहरें बह रही थी क्या? आप ही बताइए ना, पहले ऐसा क्या था? लेकिन कर्जे लेके अगर काम चल रहा था, गुर्बत पहले भी थी, अभी भी है, महंगाई पहले भी होती थी, महंगाई अभी भी है, लेकिन उसका एक सिस्टम होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? पैरामीटर्स, आपको रिफॉर्म्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, वो जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही। हमें ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सबसे बड़ी हिंड्रेंस हमारे यहाँ जो है ये ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि दे आर पेड एंड प्रो फॉर समबडी, दे आर प्रोटेक्टिंग माफियाज एक्चुअली, नथिंग एल्स। तो ये फारूक भाई, हुकूमत के पास इख्तियार है, अगर वो ये सारे मामलात को ठीक नहीं कर सकती, अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाती, तो फिर हुकूमत का क्या फ़ायदा रह जाता है? अगर आप सिर्फ ये तबादले पोस्टिंग करते रहेंगे, जैसे हमने देखा है पुलिस के अंदर, महकमे के अंदर, किसी भी सूबे में उठा के देख लें, दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस आपके यहाँ है और करप्ट तरीन आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम पुलिस के अंदर राइज है, आप कुछ भी नहीं कर सके। पंजाब के अंदर सिवाय आपने पोस्टिंग के और तबादलों के आपने क्या किया है? कोई आपकी प्रोग्रेस नहीं है। आप जो सिस्टमैटिक चेंजेस हैं वो कैसे लेकर आएंगे और लाएगा कौन? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप आईजीज बदलते रहें, परफॉर्मेंस उनकी देख लें, बल्कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं, कुछ के खिलाफ तो इतने संगीन नौइयत के केसेस हैं जो आ जाते हैं, सरफेस हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं है वो दुनिया को नहीं पता, पाकिस्तान में नहीं पता, पाकिस्तान में रहने वालों को किस नौइयत की करप्शन पुलिस के अंदर है, दुनिया की बदतरीन पुलिस आपकी है। कोई चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ दावे हुए। देखिए, सिर्फ इट्स नॉट ओनली पुलिस, मैं तो सिर्फ एक आपको पुलिस की मिसाल देके समझा। पुलिस का अगर आप पकड़ें, या पुलिस का इस वक्त मेरा ख्याल है कि ज़्यादा प्रोटेक्शन यही करते हैं माफियाज की, ठीक है? ज़्यादा प्रोटेक्शन यही करते हैं उन तमाम जो जुराइम पेशा अफराद होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ना, देखिए, इसकी रूट कॉज देखनी पड़ेगी। आपने जो भर्ती किए हुए हैं, क्या वो इतने तालीम याफ्ता या उनका खानदानी बैकग्राउंड देखा गया है? आप 8वीं क्लास का बंदा आप कांस्टेबल भर्ती करते हो, खेड़ी उसने पहनी होती है, पैंट उसकी ऊपर गई होती है, तोंद उसकी बाहर आई होती है, पैंट उसने यहाँ बांधी होती है, ना उसका डिसिप्लिन सामने आता है। जो आदमी अपने आप को डिसिप्लिन रह के नहीं गुजार सकता, तो वो आगे डिसिप्लिन क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनका प्रॉब्लम ये, देखिए, आपको पहले रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, जी जी, क्वांटिटी पे नहीं जाना पड़ेगा। अभी आप गवर्नमेंट से बात करो कि जी मामला बड़े खराब हैं, हमें 10,000 बंदे और भर्ती करने पुलिस में, नहीं, आपको क्वालिटी पे जाना पड़ेगा। आप 50,000 पुलिस है, आप उसको 20,000 कर दो, क्वालिटी वाली करो। उसी बजट में आप जब क्वालिटी वाला काम करेंगे तो वो 20,000 बंदे भी ज्यादा आपको क्या कहना चाहिए, सही होंगे आपके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें क्वांटिटी पे नहीं जाना, हमें क्वालिटी पे जाना है, हमें ट्रेनिंग सही देनी है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम है। आप जो रूट कॉज है ना, पहले आप वहां जाएं। हमारी लोगों की तरबियत तो हुई नहीं है, हम तालीम हासिल करके या तालीम नहीं भी हासिल की है तो हमारी तरबियत भी नहीं है। जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, हमारी तरबियत भी नहीं है कि मुआशरे में रहना कैसे। अल्लाह ताला कलाम पढ़ के, सिस्टम समझ के बंदा देखे कि मेरी जिम्मेदारियां एज ए मुसलमान, एज ए शहरी, सोसाइटी की तरफ क्या है, किसी को इल्म नहीं है। इसीलिए मारा मारी हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, हक मारे जा रहे हैं, गले काटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये रूट कॉज पे देखिए, इस सिलसिले को पहले आप अभी से आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें, ठीक है, और उसके बाद जो लोग हैं उनकी तरबियत का फौरी तौर पे इंतजाम करें, उनकी क्लासेस लें और छांटियां करना शुरू करें कि कौन से लोग, उनका बैकग्राउंड क्या है उनका, ठीक है? ये लेकिन करेगा कौन? बात ये है कि सारा सिस्टम ही खराब है, तो करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये ऊंट के गले में घंटी बांधेगा कौन, और ये जो हुस्न तेजाबी है कौन लगाए? जी जी, जो सिस्टम हमारी पुलिस का है वो पूरा तौर पे सियासी जंग आलूद है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ना, इलाके का एक पार्टी है पंजाब में, नाम नहीं लेना चाहिए, उनकी लड़ाई फेडरेशन से शुरू हुई थी, फेडरल गवर्नमेंट से, कि जी पुलिस काबू भी नहीं करने दे जी। यहाँ पे सियासत चलती है थाने की, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, कि मेरा SHO होगा, मेरा SI होगा। 1.5 साल पहले, बिफोर कोविड स्टार्टिंग, मैंने अखबार में पढ़ा था, एक मिनिस्टर साहब अभी भी हैं, जब आपको पता है एक मिनिस्टर जाता है किसी पे, एक ज़िले से जब जाता है दूसरे ज़िले पे पहुंचता है तो वहाँ से पुलिस कंट्रोल ले लेती है, उसका जो प्रोटोकॉल है। तो जब वो ज़िले में पहुंचे तो वहाँ पे उनको 2 मोबाइल मिल रही थी और 1 मोबाइल मिली प्रोटोकॉल में जी। तो उन्होंने जी SHO मुअत्तल करा, बताइए, मतलब 1 मोबाइल मिलने पे SHO मुअत्तल हो गया। तो अब वो बेचारा SHO क्या करे, उससे तो जाके सलाम करना है पहले। बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ पुलिस में ये सिस्टम होगा, शायद शहरों में कम हो, गांव देहात में हमारे ज़्यादा है, या शहरों में होगा, लेकिन जहाँ ये सिस्टम है वहाँ पुलिस से क्या तवक्को रखते हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं, मैं इस खिलाफ हूँ प्रोटोकॉल के, जो कहा कहते हैं ना, ठीक है, अगर एक मिनिस्टर है या एक दूसरा बंदा है, ये प्राइवेट लोगों के साथ भी मैंने मोबाइल्स देखी का, बिल्कुल ऐसा ही। आपको अपनी जान की फिक्र है, आप पैसे रखते हैं, आप एक मोबाइल सिक्योरिटी कंपनी हायर कर ले, 4 कार्ड रख लें। वाई गवर्नमेंट
بالکل ٹھیک. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے معاشرے پہ بھی برے اثرات پڑتے ہیں. ایسا ہی جی یاسر صاحب ہے کون جو پولیس ان کے ساتھ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک عام آدمی ہے نا وہ پہلے ہی ڈر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب تک یہ سیاست ہم پولیس کے سسٹم سے نہیں ختم کریں گے, آپ مجھے بتا دیں کوئی ڈی آئی جی اٹھا لیں جو کسی سٹنگ ایم این اے یا ایم پی اگر آپ پرچہ کاٹ دیں, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, بالکل اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی جو پنجاب میں چینجز ہوئے ہیں وہ یہی ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ وہ بولتا ہے میرا کام نہیں کیا, جب دوسرا آتا وہ دوسرا بولتا ہے میرا کام نہیں کیا, تیسرا آتا تیسرا بولتا ہے میرا کام نہیں کیا, ہٹاؤ. اس لیے پنجاب کی حالت خراب ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے سندھ میں بھی یہی پرابلم ہے. آپ کی پولیسنگ جبھی سے ہوگی جب آپ کو سیاست, آپ یقین کریں, میں ایک کیس کے سلسلے میں ایک تھانے میں جا رہا ہوں ابھی ایک بٹوین کووڈ, تو میں نے کہا یار یہ بتا آپ نے جو پکڑا ہے یہ کیسے اٹھا کے لایا, تو موٹر سائیکل پہ چلان نہیں تھا, پولیس کے اس کو تانے. بالکل ٹھیک ہے. بڑی اس ٹائم بدتمیزی کی, خیر کہتا ہم تو نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں چھوڑو گے, چلو میں شخصی ضمانت ہے, پیسے 10,000 20,000, یا تم نے ایف آئی آر تو نہیں کاٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خیر آدھے گھنٹے میں نے فون کیے تو پتہ چلا ان کے پیچھے ہاتھ تھا کس صاحب. میں نے صاحب کو فون کیا, جی میں نے بھائی دیکھ لو یار, کہتا یار اچھا میں فون کر دیتا ہوں. ٹھیک. تو یہاں پہ کسی کے ہاتھ کے پیچھے ایک ایسا جو ایک غریب آدمی پہ اس سے 10-20 ہزار لے لیتا آرام. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو صاحب تھے ان کو تو پتہ نہیں چلتا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن کہیں اوپر بات چلی جاتی تو اس کو پتہ ہے صاحب سنبھال دیں گے. تو یہ چیز ہمارے یہاں ختم ہونی چاہیے. سیاسی سسٹم ایس ایچ او لگانا, آپ کو پتہ ہے ایس ایچ او اور ایس پی اور علاقے کا جو ایس ایس پی ہے وہ کس کی کہنے پہ رکھتا ہے, وہاں کی جو ایم این اے اور ایم پی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اجازت کے بغیر ان کو چوائس دی جاتی ہے. یہ 4 نام ہے آپ دیکھ لیں, بالکل ٹھیک ہے. تو پھر 4 نام اچھا یہ زیادہ وفادار بندہ ہے اس کو لگا دے, یہ ختم ہونا کلچر یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. پر یہ تو ایک جنے آپ نے اس کی نشاندہی کی نا, ایک حصے کی, اور باقی جگہ پر کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو آپ دیکھیے. اب سوال پھر وہی آتا ہے کہ معاملہ ٹھیک کرنے کہاں سے شروع کریں. کیا مشکل سوال ہو گیا ہے اب یہ, اب لوگ شاید ان کا سسٹم پہ سے اعتبار اٹھ چکا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹھتا جا رہا ہے, مکمل طور پر اٹھ چکا ہے, اور اگر یہی نتیجہ رہا تو پھر آگے چاہے آپ کسی کو بھی لے کر آ جائے, اگر اس پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے اور یہ جو آپ کے یہاں اس وقت پریویلنگ سچویشن ہے اگر یہ رہے گی تو پھر میرے خیال میں رزلٹ نہیں آ سکیں گے. یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو رائج نظام ہے یہ آپ کو رزلٹ نہیں دے رہا. پھر کیا کریں گے آپ, یہ بتائیے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ اتنے پروگرامز کیے ہیں, جہاں بھی اور چینلز پہ بھی جاتا ہوں, اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو پریویلنگ سسٹم ہمارا ہے, پارلیمنٹیرین سسٹم یا پولیٹیکل سسٹم یا ہمارا پولیس سسٹم یا جوڈیشری سسٹم, یہ سارے سسٹم زنگ آلود ہیں, اور اس سے یہ اب انشاءاللہ ہم کبھی ترقی نہیں کریں گے. یہ بتا دوں آپ کو میں, یس فار شیور. چہرے چینج کرنا از ناٹ اے سولوشن ایکچولی. ٹھیک ہے. وی نیڈ ٹو چینج دا ہول سسٹم ایکچولی, کمپلیٹلی نیو سسٹم. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ چہرے اگر پرانی پارٹیوں میں تھے تو وہ شاید لیڈرشپ صحیح نہیں تھی, اب ہمارے پاس ہے تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے جو ایک آدمی, آپ کسی کی فطرت چینج نہیں کر سکتے. اگر وہ کرپٹ ہے نا پی پی میں یا نون لیگ میں, تو وہ پی ٹی اے میں بھی کرپٹ ہی رہے گا انشاءاللہ, اس میں چینج نہیں آئے گی, کیونکہ آپ اس میں چینج لا نہیں سکتے نا. وہ پکا ہو چکا ہے کھانے کا, حرام کھانے کا, کرپشن کرنے کا, اس کی عادات بگڑی ہوئی ہیں, وہ کیسے چینج کرے گا اپنے آپ کو. تو یہ کہنا کہ نہیں جی اس پارٹی میں لیڈرشپ نہیں تھی, یہ نہیں تھی, ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو ہے آپ کا ایجوکیشن سسٹم, دوسرا آپ کا ہے جوڈیشری سسٹم. ہمارے ہاں سزا کا انصاف ہمارے یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ قاتل ہیں, میں اچھا وکیل ہوں, اچھا جج کروں گا, میں آپ کو انوسنٹ ثابت کر دوں گا. میں ثابت ہو جائے. آپ نے قتل نہیں کیا, لیکن میں اچھا وکیل کر کے, اچھا جج کر کے, میں آپ کو قاتل ثابت کر کے آپ کو پھانسی چڑھا دوں گا. ہاں میں آپ کو پھانسی چڑھا دوں گا. آپ کو سر میں آپ کو ثابت کر دوں گا آپ کو آنیسٹلی. یہ ہمارے ہاں تو یہ انصاف ہے. ٹھیک ہے, تو آپ انفیکٹ دیکھیے بات یہ کہ یہ وکالت سسٹم, یہ جو ابھی تک آپ دیکھیں اتنے لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں, یہ وکیلوں کی دہاڑیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایف آئی آر پہلے کاٹ دیتے ہیں, اس کے بعد 10 سال 20 سال دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں وکیلوں کی. آپ دیکھیں یو کے کا سسٹم پکڑا ہم نے, یو کے میں ایف آئی آر اس وقت کٹتی ہے جب وہ تحقیق کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہاں اس میں واقعی یہ بندہ انوالو ہے, تو ایف آئی آر کٹتی ہے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ وہ ضمانت پہ رہتا ہے. ٹھیک ہے,
وہ باہر نہیں جا سکتا, یہاں نہیں جا سکتا, ایک پابندیاں ہوتی ہیں. اور جب وہ پکا کنفرم ہو جائے تحقیقات کے بعد تو ایف آئی آر کٹے گی اور پھر وہ اس کے اوپر سارے پروسیڈنگ ہوگی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھینس چوری ہوئی, ایف آئی آر کاٹ دی. اب اس بھینس چوری کے اوپر 10 سال تک مقدمہ چل رہا ہے, وہ غریب آدمی پیسے بھی دے رہا ہے وکیل کو. یہ وکیلوں کی دہاڑیاں ہیں, کیونکہ یہ جو دیکھیے ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں وکلا لوگ, ایم این اے ایم پی اے بن کے, وہ اپنے ساتھیوں کا, اپنی برادری کا تحفظ کرتے ہیں, ایسے لاز بناتے ہیں کہ جس سے ان کی دہاڑیاں چلتی رہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ مقدمے جلدی فیصلے ہو گئے تو دہاڑی کیسے بنے گی؟ پھر نہیں بن سکے گی. وہ تو انہوں نے پورا آپ کو ہائر کر لیا, نوکری کر لی ہوئی آپ نے. تو اگر آپ نے کوئی مقدمہ بھیرنا ہے تو آپ اس وکیل کے 1000 وہاں سے ملتے ہیں, 2000 وہاں سے ملتے ہیں, 6000 وہاں سے ملتے ہیں, 8000 وہاں سے ملتے ہیں, تو وہ تو بہترین 4-5 لاکھ مہینے کما رہا ہے وہ تو. ٹھیک ہے, تو پروسیڈنگ کیا ہوتا ہے اب جج کا, وہ اگلی ڈیٹ وائی. ٹھیک ہے, تو چیز کیا کہ ہمارا سب سے پہلے جو تحریک انصاف جب آئی تھی تو عمران صاحب کا پہلے یہ تھا کہ انصاف کے اوپر میں کام کروں گا, کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے, اور اسی پہ ابھی تک کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور اسی پر کوئی ایسا بل پاس نہیں کر رہے کہ جس سے عوام کی زندگی سہل ہو, جس سے ججوں کو, وکیلوں کو نتھی کیا جائے, کہ سسٹم کو ٹھیک کریں اور اس کے مقدمات کی جو سسٹم تو آپ ان فیصلوں کا فوری طور پہ حل کریں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ نہیں ہو سکتا. وجہ یہ کہ دیکھیے میرے 4 بچے ہیں, میں نے ایک بچہ اپنا آرمی میں بہا دیا ہے اچھے جرنیل کے ساتھ, ایک بچہ میں نے پولیٹیشین بہا دیا ہے, اور ایک بچہ جو ہے میں نے کسی اور بزنس مین کے ساتھ بہا دیا ہے. تو یہ ایک پورا ایک مافیا بنا ہوا ہے, نیکسس بن گیا ہے. اچھا وہ وہاں نہیں ہے تو وہاں وہ اس کا سمدھی ہے, وہ اس کا سمدھی ہے, سارے آپس میں رشتہ دار ہیں. اگر آپ دیکھیں گے نا باہر سب آپ لڑ رہے ہوں گے رائٹ, لیکن سب کی رشتہ داریاں ہیں, یہ سب ایک ہی خاندان ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری عوام وہ ان کرپٹ لوگوں کے لیے ملک سے اپنا روڈوں پہ آتی ہے, اس کو رہا کرو, اس کو ٹھیک کرو. ان کو علم ہی نہیں ہے, عقل نہیں ہے ان کو کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور کیسے کیا اور کیا کر رہے ہیں ایکچولی. تو یہ دیکھیے یہ انقلاب نظریاتی انقلاب نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, یہ کٹ مار کا انقلاب آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ملک نہیں سدھرے گا سر, یہ بتا دوں آپ کو میں. ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے, اس ملک میں کبھی بہتری نہیں آئے گی until unless there is an انقلاب of کٹ مار انقلاب, اور پورا سسٹم چینج. ہم ہی آپ اس کے سر بالکل 180 پہ, بالکل 180 پہ جو چینجز آئیں گے. یہ جو بات کریں نا کہ وہ بل پاس نہیں ہوا فاروق بھائی, تو مجھے بتائیے کون سا بل پاس صحیح کام کیا؟ جو وعدہ کیا تھا عمران خان نے, انہوں نے تو حد بھی پار کر دی یو ٹرن لینے کی. مطلب ایک حد ہوتی ہے, تھوڑا میجورٹی چاہیے نا آپ کو. نہیں اچھے بل کی کوئی حمایت نہیں کرے گی. ابھی معاہدہ جو کیا ہے, ابھی جو معاہدہ کیا ہے آپ نے بین لگا کے واپس لے لیا, اس پہ کون سی 2/3 میجورٹی چاہیے سر؟ اس میں تو نہیں چاہیے تھی. آپ نے تو حد ہی کر دی, آئی ایم ایف کے بعد جانے کے لیے اور نہ جانے کے لیے کون سی 2/3 میں آپ نے کہا نہیں جاؤں گا. میں تو لے کر ہی نہیں گیا نا, یہ تو آپ کا ڈیسیژن ہے. میں تو قانون سازی کی بات کر رہا ہوں نا. بات کر رہا ہوں, قانون سازی ابھی کروانی تھی کروا لی. سینٹ سے جمعے کی پریئر کا ٹائم ہوا, سب چلے گئے نماز پڑھنے, آپ نے پیچھے سے کروا لی. جب اپنا کام کرانا ہو تو آپ قرار دیں, سینٹ جب آپ پاس کرانا تو آپ قرار دیں, یہ بات نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ آپ کی اب تو مجھے نہیں ہے تو بے شک ہونے لگا. مسئلہ یہ ہے, ابھی آپ نے کہا بات جوڈیشری کی, ٹھیک ہے نا. آپ یہ مجھے بتائیں, آپ اچھے لوئر کے پاس چلیں, اس کی فیس ہوگی کروڑوں روپے, ٹھیک ہے نا. اب مجھ سے اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سر میں آپ کو کروڑ روپے دیتا ہوں, رسید دیتے. رسید وہ 5 لاکھ روپے کی دے گا, بالکل ٹھیک ہے, باقی 95 سائڈ میں. اور جو میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو ٹی وی آ کے بڑی باتیں بولتے ہیں ٹیکس, میں پریکٹیکل ہوں اس بات کی. تو پہلے تو آپ کا یہی نظام صحیح نہیں بھائی. تو کروڑ روپے کس بات کی دے رہا ہے, کہاں شو کر رہے ہو تم؟ شو کہاں شو کرو؟ اب میچ بھی کرنا چاہیے نا. کوئی بھی بڑا وکیل ہے, سب کو ہی پتا ان کی فیس کیا ہے. نہیں تو ڈاکٹرز بھی یہی کر رہے ہیں, اور سب یہی کر رہے ہیں, انجینئر, ڈاکٹر. آپ اپنی بات نہیں سمجھے, ڈاکٹر ٹی وی پہ آ کے تقریر نہیں کر رہا. میرا مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی مسیحا بننا چاہیے, ہمیں علاج مفت کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, باتیں کرتے ہیں وہ ساری. وہ ٹیکس پہ بات نہیں کر رہا ہے, وہ تو جو جس کیٹیگری کی میں بات کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنے پروفیشن کے ساتھ ایک تو سنسیئر نہیں, دوسرا یہ کہ یہ ملک کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے, کہ وہ اونرشپ نہیں ہے نا, اس وجہ سے کرتے. آپ اونرشپ دیکھیں, اونرشپ کی جہاں تک بات ہے نا, میں ڈیول سٹیزن ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں ڈیول سٹیزن کا جو لا ہے کہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا, میں اس کے پورے ساتھ ہوں. کیونکہ یا تو میں امریکن سٹیزنشپ چھوڑوں تو میں آؤں, اگر میری 50 بھی 10% بھی وہاں کی ہے تو مجھے نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ مجھے پتا میرے ایگزٹ کا راستہ. آج سے 1 سال پہلے کچھ ایم بی اے مینیجر بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ دوست, میں نے کہا بھائی میرا ایک کام آپ لوگ کروا دو. سینیٹر بھی تھے اس میں, 2-3 نے کیا, میں نے کہا بل پاس کراؤ بھائی کہ گورنمنٹ جانے کے بعد جو بھی وزیر ہے, بیوروکریٹ ہے جو اچھے عہدے پہ تھا کسی بھی, یا جو بھی حکومتی عہدے پہ مطلب اسپیشل ریزیڈنٹ, 8 مہینے تک ملک نہیں چھوڑ سکتا. بالکل ٹھیک ہے, فار اینی ریزن, کم از کم, بہت اچھی فار اینی ریزن, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے
کام کرتے اور نکل جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ٹائم آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل ایسا ابھی بھی ایک دو غائب ہیں آج کل, ٹھیک ہے نا. تو نے کہا اس سے کیا ہوگا, میں نے کہا اس سے یہ ہوگا کہ جزا اور سزا کا نظام تو ہے نہیں, لیکن کم از کم اس کو ڈر رہے گا, کیونکہ وہ ایم بی اے بھی نہیں ہوگا, ایم این اے بھی اس وقت نہیں ہوگا 3 مہینے, تو اس کو ڈر رہے گا, تو وہ اپنے آپ کا خلاصہ کرے گا. تو اس لیے وہ کام بھی ابھی تک نہیں ہوا. میں لگا ہوا اس پہ کہ یہ بین لگنا چاہیے. پلس سسٹم سے جو آپ بات کرتے ہیں اپنے اوری ہونے کی, مجھے یہ بتائیے باہر سے لوگ کیوں لاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لوگ نہیں ہیں, آپ باہر سے کیوں لوگ لاتے ہیں؟ آپ ڈیول سٹیزن ایک کی نہیں, صرف فیصل واؤڈا نہیں, بہت ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ابھی, لیکن نہیں لوگوں کو اب سب پتہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں ڈیول سٹیزن میں نہیں بنوں گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میری کسی اور ملک کے ساتھ 10% بھی ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں پاکستان میں رہتا ہوں, ٹیکس دیتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. تو یہ آپ پہلے تو آپ دیکھیں ملک کے ساتھ لوئل کون ہے. بہت اچھی بات آپ ملک کے ساتھ لوئل کون ہے. میرے خاندان بھی اگر باہر ہے نا, تو آپ میرے کو بھی ووٹ نہ دیں, کیونکہ پھر میری لوئلٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے. میرا خاندان بھی پاکستان میں, میرے بچے بھی یہیں اسکول میں پڑھے, تب میں لوئل ہوں. بالکل ٹھیک ہے, یہ سب سے اچھی بات ہے, اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر مسائل کی نشاندہی تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی نشاندہی کی جاتی ہے, لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے. اور سوال یہ ہے کہ یہ ریفارمز لائے گا کون؟ جس طرح باتیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں, جس کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے, وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ اس طرح معاملات کو ٹھیک کیا جائے گا. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے اور معاملات آپ کے ہاتھ میں ہے سارے. فیصلہ سازی آپ کا کام ہے, پالیسی میکنگ آپ کا کام ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر سوالات اٹھیں گے, اور سوال اٹھنے بھی چاہیے, کیونکہ اگر سوالات نہیں اٹھے تو پھر یہ جو معاملات جس طرح چل رہے ہیں یا ماضی میں چلتے آئے ہیں اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے. سیگمنٹ ہمارا کیونکہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر ابھی بات کرنی تھی معیشت کے حوالے سے, لیکن انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ضرور یہ اپنے پروگرام میں زیر بحث لائیں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب محمد فاروق افضل صاحب کا, انہوں نے پروگرام میں وقت دیا, جناب عمران حسین صاحب کا کہ صبح کے وقت ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے, اور بڑی اچھی گفتگو رہی ہے, معاملات کو سمجھنے کا موقع ملا. ایک بریک کی طرف یہاں سے جانا ہوگا, بریک سے واپس آئیں گے تو دوسرا سیگمنٹ ہمارا جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.